नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या नई बड़ी और अहम खबर आई है। इस मामले पर चौधरी निसार अली खान की जानिब से क्या अहम तरीन फ़ैसला किया गया है। चौधरी निसार के साथ कितने लीगी अरकान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मामला अब तय हो गया है। पिछले 36 घंटे के दौरान क्या गैर मामूली वाक़यात हुए, इसके बाद एक आला सतह के इजलास में क्या कुछ होता रहा, इसी इजलास में किस नौयत के दो बुनियादी फ़ैसले किए गए और नून लीग के लिए अब किस किस्म की एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी निसार अली खान और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक किस नौयत की अहम खबर आई है और कितने लीगी अरकान की PTI में शमूलियत के मामलात अब डन हो चुके हैं। सबसे पहले आपको इसी सूरत हाल के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो ताज़ा खबर है इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं। इससे पहले ये हक़ाइक़ सामने नहीं लाए गए थे, लेकिन अब आला सतह के फोरम पर इन हक़ाइक़ की तस्दीक की गई है और जो दूसरी पार्टी है यानी जो दूसरा फरीक है उसने भी अब इस मामले की ऑफिशियली बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। और ये जो ताज़ा खबर है ये है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुतल्लिक, और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब इस तरह की इतलात आना शुरू हुई कि शहबाज शरीफ की पिछले 15 दिन के अंदर काफ़ी पुरअसरार सरगर्मियाँ रहीं और उनकी ये जो सरगर्मियाँ थीं, इन्हीं सरगर्मियों के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी कहा जाता है, कुछ लोग उनको फैसला साज हल्के भी कहते हैं, तो ये खबरें आना शुरू हुई और इस किस्म की इतलात लीक होना शुरू हुई कि शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर उनके साथ राब्ते किए हैं, यानी बैक डोर चैनल इस्तेमाल किया है और चोर दरवाजे से कोशिश की कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से मियां नवाज शरीफ के लिए, अपने लिए और मरियम नवाज़ के लिए कोई रिलीफ हासिल कर लिया जाए, क्योंकि 2023 का इलेक्शन अब करीब आ रहा है। मुस्लिम लीग नून को अदरवाइज़ तो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख इस्तेमाल करके अपने जो मुकदमात हैं और जो करप्शन के ऐसे मुकदमात जिनमें ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं उनमें कोई रिलीफ ले लिया जाए। और ये जो राब्ते थे मुबैना डील के लिए, इनका भांडा फोड़ा खुद शेख रशीद अहमद ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो शहबाज शरीफ का प्लान था और किस तरह से वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे थे रावलपिंडी के हलकों से। अब एक तरफ शहबाज शरीफ के ये राब्ते हो रहे थे, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें एक बड़ी अहम और दिलचस्प पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो नई डेवलपमेंट है ये हुई है FIA के एक सवालनामे के बाद, जो FIA ने शहबाज शरीफ को भेजा गया था, और ये सवालनामा असल में 20 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था और इनके जो जवाबात थे 1 साल से शहबाज शरीफ नहीं दे रहे थे। लेकिन अब शहबाज शरीफ को मालूम हुआ जब कि अगर अब भी उन्होंने इन सवालात के जवाबात ना दिए तो फिर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने जवाबात तो दिए, लेकिन ये जवाबात कितने दिलचस्प हैं, कितने हैरत अंगेज़ हैं, इनको ज़रूर आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एक तो उन्होंने ये कहा, यानी जब उनसे 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक सवालात किए गए तो पहला जवाब उनका ये था कि FIA ने जो मुझसे तहकीकात की हैं इस दौरान उनके अफसरान का जो रवैया था वो मुझसे जारहाना था, यानी किसी टेक्निकल पॉइंट का जवाब नहीं दिया, ये कह दिया कि उनका रवैया जारहाना था। उसके बाद ये कहा कि असल में FIA बतौर अपोजिशन लीडर मेरा जो किरदार है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, यहाँ भी किसी टेक्निकल नुक्ते का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो 3 जवाबात उन्होंने दिए
وہ بڑے مزاحیہ بھی تھے اور بڑے دلچسپ بھی۔ ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو رمضان شوگر ملز ہے اس کے حوالے سے اتنے ایویڈنسز ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آپ سے ہم نے پوچھا کہ رمضان شوگر ملز کے حوالے سے جو کرپشن اور جو منی لانڈرنگ کے معاملات سامنے آئے ہیں اس پر ہمارے سوالات کے جوابات دیں، تو اس پر شہباز شریف نے یہ جواب دیا کہ میرا سرے سے رمضان شوگر ملز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی ان کی یہ ایک خاندانی شوگر مل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، البتہ جو میرے بیوی بچے ہیں وہ اس مل کے مالک ہیں اور وہی شیئر ہولڈر ہیں، اور جس کرپشن کی بات ایف آئی اے کر رہا ہے اور جو نکات ایف آئی اے نے اپنے سوال نامے میں اٹھائے ہیں ان کے جوابات میرے بیوی بچوں سے لیے جائیں، کیونکہ میں نے تو اپنے جو یہ کاروباری معاملات تھے یعنی میری بیوی کے اور میرے بچوں کے رمضان شوگر مل کے حوالے سے ان کے کاروباری معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، اور یہ ظاہر انہوں نے کیا کہ میں اتنا بھولا بھالا تھا کہ 25 ارب روپے کی ایک اتنی بڑی الزام ہم پر لگ گیا، کروڑوں روپے جعلی اکاؤنٹس میں آتے رہے، لیکن میں نے اپنے بیوی بچوں سے کبھی پوچھا نہیں کہ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، اور جو بھی تحقیقات کرنی ہے وہ آپ کریں میرے بیوی بچوں سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو گاڑیوں کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں، یہ جو تازہ رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق آپ میرے بھتیجوں سے پوچھیں، اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جو منی لانڈرنگ کی گئی اس کے متعلق آپ سوالات پوچھیں سلمان شہباز سے، یعنی وہ سلمان شہباز جو بھاگ چکے ہیں۔ اسی طرح جو شہباز شریف کے داماد ہیں وہ بھی مفرور ہیں، شہباز شریف کی جو صاحبزادی ہیں ان کو بھی اشتہاری قرار دے چکی ہے عدالت، اور شہباز شریف کی جو اہلیہ ہیں ان کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اب جس وقت شہباز شریف نے یہ جواب دیا کہ یہ جو تمام معاملات ہیں یہ میرے بیوی بچوں سے پوچھیں، تو ایف آئی اے نے کہا کہ اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ شہباز شریف یہ تو مان رہے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ کرپشن ہوئی ہے، یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، لیکن وہ خود اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار میرے بیوی بچے ہیں۔ اس کے بعد ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف سے یہ کہا گیا کہ اچھا پھر آپ اس طرح کریں کہ اپنے بیوی بچوں سے جواب لے کر جمع کرا دیں، یا ان کے وکیلوں کو کہیں کہ وہ ان معاملات پر ہمیں جواب دے دیں۔ 1 سال سے ہم آپ سے ان سوالوں کے جواب پوچھ رہے ہیں، اور ہر مرتبہ یہی جواب ملتا ہے کہ وہ کریکٹرز جو فرار ہو چکے ہیں ملک سے ان سے یہ جوابات لیے جائیں، تو یہ تو از خود ایک ثبوت ہے، اور یہ ایک اعتراف جرم ہے شہباز شریف کی جانب سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کرپشن کے جوابات مجھ سے نہیں میری بیوی سے اور میرے بچوں سے لیے جائیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کی بیوی اور بچے اتنے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کر رہے ہوں، اور رمضان شوگر ملز کے حوالے سے بھی شہباز شریف کی یہ جو بات ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے حوالے سے بھی ایویڈنسز ایف آئی اے نے پیش کیے ہیں کہ براہ راست شہباز شریف بھی رمضان شوگر ملز کے جو معاملات ہیں کاروباری معاملات اور اکاؤنٹس کے معاملات وہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن شہباز شریف کے پاس اب واحد ڈیفنس یہ ہے کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات میرے بیوی بچوں بھتیجوں اور دیگر عزیز و اقارب سے کیے جائیں۔ اب واپس آتے ہیں چودھری نثار علی خان کے معاملے پر، اور تحریک انصاف میں جو لیگی رہنماؤں کی شمولیت ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے یہ ایک ایسے وقت میں آئی جب نون لیگ کے اندر جو شہباز شریف کیمپ کا ایک گروپ ہے اس کا اب ایک تازہ ترین اور خفیہ اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو رہنما شریک تھے ان کی ایک طرح سے شہباز شریف کو درپردہ حمایت بھی حاصل تھی، اور شہباز شریف کے خفیہ اشارے پر ہی یہ جو اجلاس ہے یہ ہوا۔ اور اس اجلاس میں میاں نواز شریف سے اور مریم نواز سے بڑا سخت ناراضی کا اظہار کیا گیا۔ خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کے متعلق جو الزامات لگائے مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ٹاک کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید نے 2018 کا الیکشن جو تھا وہ ریگ کروایا تھا، اس میں دھاندلی کروائی تھی، حالانکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز جنرل باجوہ پر الزامات عائد کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے صرف جنرل فیض حمید پر الزامات لگائے، اور یہ بھی کہا کہ جو عدالتوں کے بینچ بنتے رہے ان کو جنرل فیض حمید مینیج کرتے رہے، اور عدالتوں کے جج صاحبان کو جا کر یہ کہتے رہے کہ آپ نے
میاں نواز شریف اور مریم نواز کو باہر نہیں آنے دینا، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب چونکہ شہباز شریف ایک طرف ڈیل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے بیک ڈور سے، چور راستوں سے، تو یہ جو اجلاس تھا شہباز شریف کے کیمپ کے لوگوں کا، اس میں مریم نواز پر بڑی برہمی کا اظہار کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے پارٹی تک کو اعتماد میں نہیں لیا، اور شہباز شریف کے ذریعے بھی یہ خبر لیک کروائی گئی کہ یہ جو تمام الزامات تھے اس حوالے سے شہباز شریف کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور شہباز شریف کے گروپ کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز نے جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت یہ سب جو الزامات ہیں یہ لگائے۔ دوسری جانب جو خواجہ سعد رفیق ہیں وہ بھی اس وقت کوئی مسلم لیگ نون کی قیادت سے مطمئن نہیں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناراض بھی ہیں، کیونکہ ان کے گھر پر جو اجلاس ہوا تھا اس پر بھی میاں نواز شریف نے ایک بہت ہی سخت قسم کا پیغام خواجہ سعد رفیق کو بھجوایا۔ اس سے پہلے جو کینٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے تھے جس میں خواجہ سعد رفیق نے ووٹ کو عزت دو کے جو بینرز تھے اور جو پوسٹر بنائے گئے تھے وہ جب اتارے تھے تو اس وقت بھی میاں نواز شریف نے ڈائریکٹ کال کر کے خواجہ سعد رفیق کو ڈانٹا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر میری ہدایت پر جو پوسٹرز اور بینرز بنائے گئے تھے وہ آپ نے ہمارے جو حلقے تھے کینٹ بورڈز کے جہاں سے ہم نے الیکشن لڑنا تھا وہاں سے اتروائے۔ اور خواجہ سعد رفیق ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس سے پہلے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے بہت زیادہ قریب بھی تھے، اور ان کے متعلق ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ جس وقت چودھری نثار علی خان کے خلاف مسلم لیگ نون کے اندر پرویز رشید، خواجہ آصف اور احسن اقبال لابنگ کر رہے تھے اور مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے کہ چودھری نثار علی خان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، تو اس وقت بھی خواجہ سعد رفیق چودھری نثار علی خان سے رابطے میں رہے۔ ان کی راولپنڈی میں چودھری نثار علی خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون سے الگ نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ دوسری جانب ایک بہت بڑی لابی تھی مسلم لیگ نون کے اندر جس کو پرویز رشید لیڈ کر رہے تھے، اور پرویز رشید کے متعلق بڑے صاف الفاظ میں چودھری نثار علی خان کا موقف یہ ہے کہ ڈان لیگز کے حوالے سے جو نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ایک سازش تھی، یہ کوئی سازش نہیں تھی بلکہ ڈان لیگز ایک حقیقت تھی، اور یہ جو فوج کے خلاف اصل میں سازش کی گئی تھی اس کے سرغنہ چودھری نثار علی خان کے بقول پرویز رشید تھے، اور پرویز رشید نے جان بوجھ کر اس طرح کی خبریں لگوائی تھیں تاکہ فوج کا جو امیج ہے وہ عالمی سطح پر خراب کیا جا سکے اور کسی طریقے سے فوج کو بیک فٹ پر دھکیلا جائے، تاکہ ہمارے اگر کوئی سیاسی مقاصد پورے نہیں ہو رہے اور اگر ہمارے کوئی سیاسی مقاصد کے درمیان فوج رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو فوج کو کسی طریقے سے تھوڑا سا کمزور کیا جائے۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ چودھری نثار علی خان نے اپنے حلقے میں کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں، کچھ پولیٹیکل گیدرنگز بھی کی ہیں، اور اپنے جو قریبی سیاسی عمائدین ہیں ان سے ملاقاتوں میں انہوں نے 2-4 اہم لوگوں کو ایک بڑی خبر سے بھی آگاہ کیا ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب چودھری نثار علی خان نے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تردید نہیں کروں گا، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملاقات کی تردید نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی تصدیق کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے بطور لیڈر وزیر اعظم عمران خان کو سراہا اور یہ کہا کہ جس قسم کے لیڈر پاکستان میں دوسرے ہیں عمران خان ان سے ایک مختلف لیڈر ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی آفر کی گئی چودھری نثار علی خان کو کہ آپ تحریک انصاف پنجاب میں کوئی عہدہ سنبھالیں، اور ظاہر ہے کہ بعد میں غلام سرور خان نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور ان کو بھی اس قسم کی اطلاعات ملی تھیں کہ چودھری نثار علی خان کو تحریک انصاف کی جانب سے آفر بھی ہے۔ چودھری نثار علی خان کے متعلق بھی وزیر اعظم عمران خان کے جو خیالات ہیں وہ ہمیشہ مثبت رہے ہیں اور وہ ان خیالات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، اور دونوں کالج لیول سے دوست بھی رہے ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں جو اپنے حلقے کے سیاسی عمائدین اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری نثار علی خان نے ان کو یہ بتایا کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں، نہ صرف ان کے پاس تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے بہت اچھی آفر موجود ہے اور وہ اس آفر کو اویل کریں گے، وہ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، بلکہ انہوں نے اپنے جو قریبی ان کے عمائدین ہیں ان کو یہ بھی بتایا کہ 7 سے زیادہ جو لیگی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں اور نچلی سطح کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، اس میں 20 سے زائد ایسے رہنما ہیں
جو اس وقت ان کو پیغامات بھجوا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اگر آپ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ان کو بھی اب یہ نظر آ رہا ہے، یعنی جن لیگی ارکان نے چودھری نثار علی خان کو یہ پیغامات بھجوائے ہیں، ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت کوئی بڑا سیاسی چیلنج درپیش نہیں ہے، اور اگلی مرتبہ یعنی 2023 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کی جیت کے قوی امکانات ہیں، اور اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بھی عمران خان ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا تاثر بھی بن جائے اور اس طرح کا پورا ایک امپریشن ہو، سیاسی ماحول ہو، تو پھر کتنے ایسے ارکان ہوں گے جو نون لیگ کے ساتھ کھڑا رہنے کو ترجیح دیں گے۔ تو اس پوری صورتحال میں اب جو چودھری نثار علی خان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 20 سے زائد نچلی سطح کے جو لیڈر ہیں نون لیگ کے، اور 7 سے زائد ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بھی چودھری نثار علی خان کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔